ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर की एक और एपिसोड लिए डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे न जाने कहीं न कहीं ये यकीन है कि जिस तरह मैं आपके सामने आके आपसे गुफ्तगू करने का मुश्ताक होता हूँ, वैसे ही शायद आप भी मुझे सुनने के लिए बेताब होते हैं। मुझे ये अंदाज़ा आपके लिखे हुए कमेंट्स से होता है, जो कि बेइंतहा हौसला अफ़ज़ा हैं। आपके कमेंट्स के अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। खुदा नजर बद से हमें दूर रखे और हमारे दुश्मनों को गारत करे, आमीन कहिए। बहरतौर मैं ये चाहता ये हूँ कि अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्रिप्शन का या बेल आइकॉन का बटन दबा दिया कीजिए और मेरी दिल बस्तगी के लिए या शायद मेरी तनकीद, ताकि मेरी तस्सीह हो सके, उसके लिए अपना कोई ना कोई कमेंट भी छोड़ दिया कीजिए। इससे हमारा ऑडियंस वाइडर हो जाएगा और मेरी ये कोशिश मैं समझूंगा कि ठिकाने लग रही है। खुदा न खास्ता इससे मकसद कोई पैसा कमाना या अपनी ज़ाती शोहरत और तशहीर कतअन नहीं है, सिर्फ इब्लाग का एक ज़रिया है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे आपके दरमियान मज़ीद मुस्तहकम हो। और अगर मैं कोई बात ऐसी कहूँ जिसकी बुनियाद मेरे तजुर्बात हैं या मेरे मुशाहिदात हैं जो आपके काम आ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो चीज़ कम अज़ कम आपके लिए एक अच्छा मशवरा साबित हो। ख़वातीन हज़रात, मैंने पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर मुख्तलिफ इदारों के साथ मुठभेड़ की है, मेरा पाला पड़ा है उनसे। मैं आज हल्का सा ज़िक्र उनके बारे में करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू गिव यू माय वेरी फेयर ओपिनियन अबाउट देम। एक इदारा उसमें पंजाब पुलिस था, एक इदारा उसमें पंजाब प्रिजन सर्विसेज थे, एक इदारा उसमें FIA था। FIA आपके यहाँ फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है और या एजेंसी है, जो मर्जी आप कह लीजिए। और इसके ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले 2 इदारे हैं जिनका नाम पहले साइबर क्राइम विंग था और बाद में इसी में से निकली NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम इदारे आपने इस नीयत से शायद कायम किए थे, शायद की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त आपकी नीयत ये होगी कि इनसे जराइम का खात्मा हो या सदेबाब हो इस मुआशरे में और इस मुल्क में। मगर ये वक्त वो है कि आपको इन इदारों को बनाने वालों, इन इदारों को चलाने वालों और इन इदारों में काम करने वालों को ये सोचना है और अपने गरेबान में झांकना है कि क्या ये इदारे जराइम कम करने की बजाय खुद जराइम का बहुत कभी और बदबूदार गढ़ बन गए हैं या नहीं। माफ कीजिएगा, मैं जरा जोश में आ जाता हूं क्योंकि मुझे इनके साथ पेश आने वाले मामलात और तजुर्बात की वजह से अपने अंदर एक आतिश फशां सा महसूस होता है। आइए पहले थोड़ा सा जिक्र बड़ी ईमानदारी के साथ और ठंडे दिल के साथ पंजाब पुलिस का करें। हमारे यहाँ पुलिस बैशिंग बहुत आम है। पुलिस 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 करके हम उनका नाम बदनाम करते हैं और अपना रवैया जाहिर करते हैं कि हमें अपना एटीट्यूड उनकी तरफ कैसा रखने को दिल करता है, मगर ये बात बड़ी नाइंसाफ़ी पे मबनी है। मैं अभी तक ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस इस कदर जांफशानी से काम करती है, बहुत थोड़े मुशाहरे पे और बहुत महदूद वसाइल के साथ। इनके यहाँ अफरादी कुव्वत भी बहुत कम है और बजट भी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, मगर हम कभी नहीं ये सोचते कि अगर पंजाब पुलिस ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ कहीं ज़्यादा गैर महफूज हों। शायद मैं भी कुछ अजीब व गरीब किस्म का आदमी हूँ। मेरा ताल्लुक ज़्यादातर गुजरांवाला की पुलिस के साथ रहा। वो लोग जो कि गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जानते होंगे कि मेरा ताल्लुक भी वहाँ के गांव से है और मेरे कुछ वहाँ पे ज़मीन के मुकदमात के सिलसिले में बार बार गुजरांवाला के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और उसके नवाही गांव के पुलिस स्टेशन के असहाब के साथ रहा, अफसरान के साथ रहा। मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, मैंने जितना अच्छा गुजरांवाला की पंजाब पुलिस को पाया है, शायद इतना अच्छा बहुत कम किसी और शहर में, किसी और सूबे के अंदर पुलिस ऐसी हो। आप सब लोग पुलिस को बहुत बातें बनाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये परफेक्ट एक फरिश्तों की फोर्स है, मगर इसमें से ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। आप लोग इनकी अच्छाई को मज़ीद उभार सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छा समझें, इनसे ताउन करें और इनको इज्जत दें। मैंने ये देखा कि एक SHO हो, SHO, खैर SHO तो बड़ी तोप चीज़ होती है। आप अगर एक मामूली कांस्टेबल के साथ आराम से बात करते हैं, उनके सवालात का सीधा जवाब देते हैं, वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करते।
इसी तरह आरपीओ तक, और आरपीओ जो गुजरांवाला में रहे हैं, मैं यहाँ नाम ले लेकर उनको बदनाम नहीं करना चाहता। मैं आरपीओस के सामने पेश होता था बहसीयत एक मुलजिम, और बाद में होता ये था कि कुछ अरसे बाद वो मेरे दोस्त बन जाते थे और मैं उनका दोस्त बन जाता था। वो मेरे दोस्त इसलिए बन जाते थे कि मैंने ऐसी अच्छी खूबियाँ बहुत कम लोगों में अमूमी तौर पे मुआशरे में देखी हैं। मैं यहाँ पे एक आध आरपीओ का नाम नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पे बेशुमार आरपीओस का नाम लेना चाहता हूँ जिनसे मेरे मामलात रहे, और अब वो ज़िंदगी भर के लिए एक तो मेरी दुआओं का मरकज़ रहेंगे और मेरी नेक तरीन ख्वाहिशात का रहेंगे। आई रियली लव माई पुलिस एंड आई लव स्पेशली द पुलिस इन द गुजरांवाला रीजन। अल्लाह ताला ऐसे लोग, ऐसी पुलिस, ऐसे अफसरान इस सूबे, इस मुल्क के हर शहर में करे। रिश्वत वहाँ होती होगी, मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मुझसे पंजाब पुलिस ने कभी एक पाई की रिश्वत नहीं ली, और मैं कोई ऐसी तोप नहीं हूँ या मेरी कोई ऐसी सिफारिश नहीं है कि वो मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने वाकई नहीं ली, और अगर पुलिस रिश्वत लेती भी है तो वो शायद चंद हज़ार या चंद लाख तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। इसके मुकाबले में मैं जेल वालों का बहुत जिक्र कर चुका हूँ। अब जेल वालों का जब मैं जिक्र करता हूँ, मैं कैंप जेल में कई माह गुजार चुका हूँ और आप सब जानते हैं कि उसकी क्या वजह थी। वहाँ के जो तमाम अफसरान थे, जो वहाँ के कांस्टेबल थे, उनके बारे में मैं सिर्फ एक ही मिसरा कहता हूँ, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। रिहाई तो मिल गई, मगर हम मरे इसलिए नहीं कि उन तमाम लोगों से अभी तक दोस्ती, मुलाकात, गपशप, फ़ोन कॉल्स सब जारी हैं, और मुझे उनकी अच्छाई का यहाँ पे इश्तिहार लगाना मकसूद नहीं है। मैं वाक़तन आपको ये बताऊं कि जेल सर्विस एक बेहतर सर्विस है, वहाँ पे ज़्यादतियाँ बहुत कम हैं। ठीक है, परफेक्ट ना सही, लेकिन यहाँ क्या चीज़ परफेक्ट है और कौन सा इदारा परफेक्ट है? आइए इम्परफेक्शन की बात करते हैं। ये बात मैं बड़े ही सुकून से और बड़े इत्मीनान से कर रहा हूँ, और चाहूँगा कि मेरी बात को इसी इत्मीनान और सुकून से सुना जाए। मेरा पाला पड़ा सबसे पहले साइबर क्राइम विंग के साथ, उसके बाद एनसीसीआईए के साथ। और अगर आप ये समझते हैं कि डॉक्टर उमर आदिल कोई अनोखी बात कर रहा है और ये बहुत बड़ा मुल्जिम है और बहुत बड़ा कसूरवार है, और इसके साथ एनसीसीआईए ने बहुत सही किया इसलिए ये बैठ के बोल रहा है, तो फिर मैं आपको एक बात याद दिला दूं। लाहौर में जो एनसीसीआईए का रूहे रवां हैवान था, उसका नाम था सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए लाहौर। कोई वजह तो होगी कि पहले उसे अपने ही महकमे ने सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक कमाल काम करके उसे गिरफ्तार किया और उससे एतराफ करवाया कि तूने कितने करोड़ों और कितने अरब रुपए की करप्शन करके रिश्वत से अपने पेट का ईंधन भरा हुआ है। अपना वो घर जहां उसकी तरह के जानवर और भी रहते हैं, उसके कोनों कोनों के अंदर, थैलों के अंदर कितने अरब रुपए पड़े हुए हैं, कितनी कारें तूने खरीदी हैं, कितने प्लॉट तूने खरीदे हैं लाहौर में, और ये सिर्फ इसलिए कि तुझे साइबर क्राइम के सदे बाप के लिए कहा गया था? कतन नहीं। ख़वातीन हज़रात, साइबर क्राइम का सदे बाप करना कतन मकसद नहीं था एनसीसीआईए का। मैं उनकी हिरासत में रहा हूं, मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि दो मकासद हैं एनसीसीआईए के, या दो मकासद थे एनसीसीआईए के। खैर ये मकसद कभी नहीं मर सकते जब तक हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो होता रहेगा। एक मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जिनसे मैक्सिमम मैक्सिमम रिश्वत ली जा सके, पकड़ के धौंस से अपने हवालात में बंद करके उनका जुडिशियल ना होने देना, उनको कोर्ट में ना पेश करना, उनको रिमांड पे रिमांड लिए जाना, ताकि वो हमारी मुंह मांगी रिश्वत से हमारे गलीज मुंह भरते रहे। और दूसरा मकसद सिर्फ ये था कि जहां किसी को सुना जा रहा है उसकी गर्दन दबा दो, उसकी आवाज बंद कर दो, ताकि कोई ऐसी आवाज ना उठे कि जिस पे कान धर के लोग ये कहें कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, काश ये अरबाब इख्तियार तक पहुंचे। अरबाब इख्तियार अपने कानों में अगर रुई ठूंस लेते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता, बजाय ये कि वो ये टास्क दे देते
NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو کہ وہ جن کی آوازیں ہمیں اس لیے پسند نہیں ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، ان کے گلے دبا دو۔ خواتین و حضرات، ایک دن وہ آئے گا اور بہت جلد آئے گا، اپنے اوپر بنائے گئے 6 مقدمات کی FIRs میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس ملک کی انصاف گاہوں تک لے کے جاؤں گا کہ کیا یہ الزامات جو مجھ پہ لگائے FIA اور اس کے ذیلی اداروں نے، ان کی کوئی قانونی صحت ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہر چیز کو ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے۔ اور آج کا میرا جملہ یاد رکھیے گا، ظلم و استبداد کی طبعی عمر بہت تھوڑی ہے۔ ظلم و استبداد کی طبعی عمر بہت تھوڑی ہے، اور قدرت کا ایک نظام حرکت میں آ جاتا ہے جب ظلم ایک حد سے بڑھ جائے۔ آپ شرک کو بہت بڑا جرم کہتے ہیں۔ شرک یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو صرف شریک کریں۔ آپ جب خود خدا بن جاتے ہیں، اور ہر ظالم خود کو خدا سمجھتا ہے، اس کا رویہ، اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کی حرکات بتاتی ہیں کہ یہ اس پروردگار کے مقابلے پہ آ گیا ہے، اور مقابلے پہ اس خبیث طریقے سے آیا ہے کہ اس کی مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے۔ کیا کسی انسان کو اللہ نے یہ حق کبھی دیا ہے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی اس پوری کی پوری زمین پہ، کائنات میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے؟ ظالموں کا جو انجام اللہ نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، مگر ہم پھر بھی ظلم سے باز نہیں آتے، اور وہ شاید اس لیے نہیں آتے کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ظالموں کا انجام ہمیں دکھاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہر طور میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً لاہور کے NCCIA کے 9 افراد گرفتار کیے گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ہر ایک کو ضمانت مل جاتی ہے، ہر بندہ پھر کھلے عام اس معاشرے میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن MI نے ایک کمال کام کیا ہے کہ ان لوگوں سے تاحیات نوکری کرنے کا حق چھین لیا ہے۔ خدا کرے کہ انہیں کبھی کہیں نوکری نہ ملے، خدا کرے کہ یہ مثال بن کے اس معاشرے کے اندر در بدر ہوں۔ میرے دل سے یہ بد دعا نکلتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ NCCIA بنیادی طور پہ 2 مقاصد کے لیے لوگوں کو گرفتار کرتی تھی۔ ایک یہ کہ ان سے پیسہ کمایا جائے، کیونکہ یہ سائبر سپیس میں اتنے زیادہ ویوز لے رہے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، جو جائز اور حلال چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو سنا بہت جا رہا ہے، ان کی باتوں پہ لوگ کان دھرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ یہ 2 مقاصد ہیں، اور ہر بندے کو وہ لائن پہ لگانا چاہتے تھے۔ میں سلسلے میں 2 مثالیں آپ کو دوں، اور سب کے سامنے ہیں۔ یہ جو ڈکی بھائی ہیں، ان کو میں بالکل نہیں جانتا۔ اس کا نام سعد الرحمان تھا۔ میری ملاقات اس سے NCCIA کی حوالات میں ہوئی، اور میں نے کہا یہ ہے کیٹیگری A۔ یہ وہ انٹرپرنرز ہیں، وہ ینگ انٹرپرنرز ہیں جنہوں نے سائبر سپیس کو ایک روزی روٹی کمانے کا بہت عمدہ ذریعہ بنایا، اور ان کا کنٹینٹ جیسا بھی ہے وہ اس لیے کامیاب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک محاورہ ہے پنجابی کا بڑا اچھا، جہو جے منہ اوہ جیاں چپیڑاں، تو جیسا آپ لوگ ہیں ویسے ان کا کنٹینٹ ہے، تبھی تو اتنے ملین ویوز اور اتنے زیادہ پیسے۔ تو قصور ان کا کیا ہے؟ قصور آپ کا کیا ہے؟ آپ کی پسندیدگی کے مطابق آپ کو یہ وہ دے رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں اگر آپ ایک اچھا کنٹینٹ بنائیں جو با اخلاق ہو، جس میں سبق آموز باتیں ہوں، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ تو سائبر سپیس ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ اپنے خریدار کو وہ بیچتے ہیں جو وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے معیاری چیز بیچنی ہے، اچھی چیز بیچنی ہے، اس کا کوئی خریدار یہاں نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے متعلق ہمیں بتاتی ہے، ہماری ویورشپ کے متعلق ہمیں بتاتی ہے، ہمارے ذوق کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے وہ ہیں۔ بہر طور خواتین حضرات، تو اس میں مجھے بار بار یہ دیکھنے کو ملا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اب پوڈ کاسٹر ہیں، ویلاگرز ہیں، کریٹرز ہیں، انفلوئنسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مجھے کسی پروگرام میں تشریف لائے تھے ایک مولوی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ تھیں، جو بڑی مناسب خاتون تھیں اور سمجھدار خاتون تھیں۔ تو مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کے ویلاگ کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں گئے، ہم نے یہ پکایا، ہم وہاں اترے، یہ گئے وہ گئے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں کہ مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ باریش آدمی ہیں، آپ کوئی مذہبی کنٹینٹ کیوں نہیں کرتے کس دن بیگم صاحبہ کو ہٹا کے؟ یہ بھی تو فیملی ویلاگنگ ہے، میں کوئی غلط نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اس پہ درجن بھر ویوز ملے تھے۔ جب بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا کیا، کیا کھایا، کون آیا کون گیا،
تو یقین کیجئے ہزاروں ویوز پر آر کے حساب سے آتے ہیں. یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر ایک گھر میں جھانکنا چاہتے ہیں اور پھر لوگ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو شامل کرتے ہیں, اور آپ لوگ دیکھتے ہیں تو شامل کرتے ہیں. ہر بندہ اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ ہر سائبر سپیس میں آنے والا آدمی شہرت بھی چاہتا ہے اور دولت بھی چاہتا ہے. خواتین حضرات, بات آگے نکل گئی ہے. میں نے جو بات کرنی تھی وہ صرف یہ کرنی تھی کہ ایم آئی نے سرفراز چودھری کو گرفتار تو کر لیا, اس نے کچھ دن جیل میں بھی گزار لیے. وہ تمام پیسے کیا ہوئے جو اس نے ہم سب سے بطور رشوت ہمارے گردنوں میں انگوٹھا رکھ کے لیے تھے. میں آج دہائی دینا چاہتا ہوں ایف آئی اے کو, منسٹری آف انٹیریئر کو, جناب محسن نقوی صاحب کو. مجھے حساب دیجئے, آپ نے ان کو پکڑ لیا. آپ کو پتا ہے کہ چند ماہ میں اس آدمی نے تقریباً 3.5 ارب روپیہ رشوت خود ذاتی طور پہ لی ہے. وہ 3.5 ارب کیا ہوئے, کہاں گئے؟ جن سے چھینے گئے تھے کیا آپ ان کو واپس کریں گے؟ نقوی صاحب, میری بات کا کم از کم میں ایک دھتکار کی شکل میں حقدار ہوں کہ نہیں, کہ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں گیا وہ پیسہ. ملٹری انٹیلیجنس نے ان کو پکڑا. پکڑنے کے بعد جو متاثرین ہیں ان کا کیا کیا, ان کے زخموں پہ کس قسم کا مرہم رکھا. یعنی کہ ایک جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے قیامت کی ہوئی تھی, ظلم کی, زیادتی کی, کرپشن کی, تو بعد میں آپ نے اسے پکڑ لیا, رکھ دیا, ادھر ادھر کر دیا. جن کے سر پہ کرپشن کی, جن کی حلال محنت سے کمائی ہوئی روزی روٹی کمائی چیزوں کو تباہ کیا, جن کی زندگیوں کے اندر زہر گھول دیا, جن کی بدنامی کروا دی. اور خیر بدنامی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت ابھی تک اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. بہر طور میں صرف بہت ہی ادب سے حکومت پاکستان سے, وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومت سے, میں وزارت داخلہ منسٹری آف انٹیریئر کے منسٹر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کریں گے آپ اس آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد؟ اس سے لوٹی ہوئی رقم اگر حاصل واپس کی ہے تو اسے واپس کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کو جن سے انہوں نے یہ سب کچھ لوٹا؟ اصل کمپنسیشن تو یہ ہے, اصل ظلم کا بدلہ تو یہ ہے, اصل حساب کا چکانا تو یہ ہے. آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ہمیں جواب دہ نہیں ہیں, ہم شاید ایک گھٹیا ترین قوم ہے جس کو کوئی جواب دہ نہیں ہے. مگر فکر نہ کیجئے, ہم سب کا ایک خدا ہے جس کو آپ سب لوگ جواب دہ ہیں. میں ذاتی طور پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کئی مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک درخواست دوں کہ جو مجھ سے پیسہ لوٹا گیا, جو لاکھوں میں ہے, مجھے واپس کیا جائے. اب اس لیے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ مجھے کیوں پکڑا گیا, کیوں قید کیا گیا, مجھ سے کس چیز کی رشوت لی گئی اور لاکھوں میں لی گئی. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی مجرم ہے, یہ آدمی خبیث ترین کرپٹ آدمی ہے. آپ کو پتا چل گیا اس حد تک کہ آپ نے ملٹری انٹیلیجنس کو حرکت میں لا کر اسے گرفتار کیا. ملٹری انٹیلیجنس وہ ہے جس کے پاس اس ملک کی بقا کے سلسلے میں انٹیلیجنس آتی ہے, اور وہ پھر ایسی کارروائیاں کرتے ہیں کہ یہ ملک پاک بچ سکے. جب آپ کے پاس تمام ثبوت آ گئے ہیں تو ایک درخواست صرف یہ ہے کہ جو کچھ اس نے لوٹا وہ ان کو واپس لوٹائیے جن سے لوٹا. اور ہر ایک کے پاس ایک نہیں 10 عینی گواہ ہیں, کیونکہ یہ پورے کا پورا دفتر اس کام میں ملوث تھا. میرے آئیو صاحب موجود ہیں, وہ کچھ مہینے وہاں سے جیل میں گزار کے مجھ سے فون پہ بات کی, کہنے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب ایک بات سیکھی ہے. میں نے کہا کیا سیکھا ہے؟ ایک تو میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, دوسرا مجھے ہلکا سا خیال آتا ہے کہ میں شاید لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہوں. علی رضا, یہ دونوں خیال جو تمہیں آئے ہیں یہ چند روزہ ہیں, بڑی جلدی انسان سیدھی باتیں اچھے سبق بھول جاتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, اگر تم بھول جاؤ گے تو جس نے پہلے تمہیں یاد دلایا ہے اس کے پاس اور ذریعے بھی ہیں بار بار تمہیں سبق تازہ کروانے کے, اور تمہارے ساتھیوں کو بھی. بہر طور میں نے ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کرنی تھی. ایک دن میں نے وہاں پہ مجھے بٹھا لیتے تھے اوپر بلا کے کہ یہ کریں, وہ بکواس صرف کرنے کے لیے. میں نے بڑی درخواست کی, میں نے کہا کہ سرفراز چودھری میرے متعلق تم مہربانی سے محسن نقوی صاحب سے پوچھ لو. مجھے جانتے نہ ہوں گے مگر ایک چینل چلاتے ہیں, ایک نہیں کئی چینل چلاتے ہیں, وہ اپنے ملازمین سے میرے بارے میں پوچھ کے بتا دیں گے کہ میں کس کماش کا آدمی ہوں. جب میں نے محسن نقوی صاحب کا نام لیا
تو اس نے مجھے پہلے تو انہوں نے تقریباً ان کے اہل خانہ کو 24 منٹ تک مسلسل گالیاں دیں، مسلسل گالیاں دیں. اس کے بھی 3 گواہ میرے پاس موجود ہیں. اس کے بعد مجھے کہنے لگا کہ تیرا علاج میں سوچیا ہوا ہے. میرے کو آئی سی او کڑی، انہوں نے ہماری ایک ریٹائرڈ اداکارہ کا نام لیا کہ وہ میرے پاس آئی تھی اور ہم نے مل کے یہ پلان بنایا ہے تمہارے لیے کہ اگر تمہیں محسن نقوی صاحب تک رسائی حاصل ہوئی یا انہوں نے تمہیں آسانی دینے کے بارے میں ہمیں کہا تو ہم نے مقدمہ تیار کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا مقدمہ تیار کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ نیازیں پکاتی ہے اور تم نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ نیاز پکانے پہ ویڈیوز بنا بنا کے اشتہار نہ لگائیں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میری راہ میں خیرات کرو تو ایسے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کسی کو دیا ہے. اشتہار بازی نہ کریں. ہم نے تم پہ یہ بنانا ہے مقدمہ کہ تم بلیسفمی کے مجرم ہو. تم پہ 295 کی دفعہ لگا کے میں نے ایف آئی آر کرنی ہے اور 295 وہ چیز ہے جس میں سے نکلنا ناممکن ہے. مجھے اس دن وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ پروردگار تیری کرم نوازی، جن ہستیوں پہ میری جان نثار ہے، جن کے ذکر سے میں جینے کا حوصلہ پاتا ہوں، میں اپنی موت کے بعد اپنی آخرت کے لیے صرف ان کی محبت کو ایک پورے کا پورا اپنا مال متاع سمجھتا ہوں، کسی عمل کو نہیں، کسی اور چیز کو نہیں. آج پتہ چلا کہ ان کی محبت میں وہ مقام آیا ہے کہ مجھے یہ آزمائش دیکھنی پڑے گی کہ مجھ پہ الزام لگے گا کہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی اور ایک نمائش باز خاتون کی نمائش کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے اور یہ مجھ پہ یہ مقدمہ بنائیں گے. سرفراز چودھری نے صرف یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محسن نقوی اہل تشیع میں سے ہیں اور اہل تشیع کو صرف ہم اگر یہ بتا دینا کہ یہ آدمی ائمہ کرام کے خلاف ہے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. میرے دل میں اس وقت آیا کہ یا اللہ، میرے پروردگار کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ یہ کس قسم کا ظلم مجھ پہ توڑنا چاہتا ہے، مجھ پہ کیا تہمت لگانا چاہتا ہے. پتہ نہیں کوئی قبولیت کا وقت تھا. اس کے 2 دن کے بعد میں اس طرح رہا ہوا کہ ایف آئی اے کے جج صاحب نے میرا مقدمہ ڈسمس کر دیا، نہ مجھے جوڈیشل کر کے جیل بھیجا، نہ مجھے بیل دی اور نہ ہی مزید ریمانڈ پہ مجھے دوبارہ سرفراز چودھری کے کبھی حراست گاہ میں بھیجا. خواتین و حضرات اور آپ سب پاکستانیوں اور آپ کے حکمرانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ایک دفعہ سوچیں کہ آپ نے کن لوگوں کو عوام پہ کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے جس کی گورننس کے بارے میں سارا دن مالائیں جپی جا رہی ہوتی ہیں، مگر ان مالاؤں کے جپنے پہ کوئی دیوتا راضی نہیں ہوتا. میرا رب تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں، آج کل ذرا خبریں کم ہو گئی ہیں کہ ڈکی بھائی کی بیگم صاحبہ نے بتا دیا کہ بھئی ہم سے 9 کروڑ روپیہ یا کتنے لیا گیا. میں اس کا ذاتی گواہ ہوں کہ میرے سامنے انہوں نے کتنے کروڑوں سے لیا. صرف ہم یہ چاہیں گے کہ اب اس سیریز کا اگلا سین ہمیں نظر آئے کہ یہ پیسے ڈکی بھائی سے لیے گئے، یہ ہم ان کو واپس کر رہے ہیں سرفراز چودھری سے لے کر. یہ پیسے ڈاکٹر عمر عادل سے سرفراز چودھری نے لیے، یہ رقم ہم ان کو واپس کر رہے ہیں. تب ہم سمجھیں گے کہ انصاف کا بول آپ نے بالا کیا ہے. اور اگر آپ انصاف کا بول بالا نہیں کریں گے، اس منصف نے انصاف کو رائے گاں نہیں جانا. وہ پھر ہمارا بھی انصاف کرے گا اور آپ کا بھی انصاف کرے گا. میری بات یاد رکھیے گا. بہر طور آپ بھی دیکھتے رہیے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. جہاں باقی تمام خبریں 3 دن کے بعد اپنی ویلیو چھوڑ دیتی ہیں اور آپ اگلی بات کی طرف لگ جاتے ہیں پچھلا بھول کے، میں تو نہیں بھولوں گا، وہ تمام متاثرین تو نہیں بھولیں گے، نہیں اس کے ہاں نسیان کی یا بھلاوے کی کوئی ریت ہے. کوئی بات نہیں، سب دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. وہ بسنت کا قصہ مجھے دل سے اب بھر گیا میرا، یقین کیجئے. باہر طور کنٹرولڈ بسنت صرف لاہور کے اندر منائی جا رہی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ بسنت کا تو ہے ہی. اسے ہم ایک خاص روایت سے یہ بھی کہتے تھے کہ بسنت پنچمی کا تہوار ہے. وہ بسنت پنچمی کا مطلب، پنچم کا مطلب ہے 5واں،
یہ پنجابی مہینوں میں ماگھ ہوتا ہے جسے ماں کہتے ہیں، اور ماہ کی 5 تاریخ کو عموماً بسنت پنچمی منائی جاتی تھی، اس لیے یہ اس کے پیچھے ہے، اس کا ایک تاریخی پورا پس منظر بھی ہے جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ باہر طور آپ فروری کے مہینے میں ہیں، فروری میں جشن بہارا شروع ہوتا ہے، آپ پنجابی کیلنڈر کے مطابق ماہ کے مہینے میں ہیں، ماہ میں پنچمی ہوتی ہے 5 تاریخ کو، مگر شاید یہ بھولیے کہ یہ اسلامی مہینہ شعبان بھی ہے، یہ مت بھولیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں شعبان کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں، میرے لیے بے انتہا اہم ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام جناب مولا حسین کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، جناب غازی عباس علمدار کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اور شہزادوں کی بھی پیدائشوں کے جشن ان کے ماننے والے اس مہینے میں ہی مناتے ہیں۔ ہر روز جب جشن منایا جا رہا ہوتا ہے تو میں صرف ایک ہی درخواست کرتا ہوں، اور درخواست میں جن کو کرتا ہوں مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ جانے کیوں شاید وہ ایک ایسا سراپا اللہ نے بنا دیا ہے کہ جس میں تمام تر وہ لطافتیں، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام رحمتیں ہیں کہ جو کسی بھی عورت میں ہو سکتی ہیں۔ سیدۃ الخیر النساء جو ہیں، جو سیدہ زادی ہیں، شہزادی ہیں میرے سرکار کی، میں ان کے در کا فقیر ہوں، اور میں صرف یہ کہتا ہوں بی بی اپنے شہزادوں کے صدقے، اپنے والد کی آل کے صدقے، اپنے سرتاج مولا کائنات کی اولاد کے صدقے مجھ گناہگار کی مشکلیں آسان کر، میری مشکل کشائی کے لیے اپنے والد بزرگوار کو درخواست کریں کہ وہ اپنے رب کو کہیں کہ اے مشکل کشاؤں کی مشکل کشا، تو اس غریب کی مشکلیں آسان کر۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر سرکار کسی کی درخواست پہ کان دھرتے ہوں گے یا روز قیامت دھریں گے تو وہ بی بی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے واقعتاً۔ اور اگر بی بی کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کا صدقہ دیں تو وہ جو سخیوں کی بیٹی اور سخیوں کی ماں ہے وہ کیا سخاوت کے دریا نہیں بہا دیں گی؟ اپنے بچوں کا صدقہ مانگنے والوں کی جھولیاں اس صدقے سے نہیں بھر دیں گی؟ یقیناً بھریں گی۔ میں اسی سلسلے میں بتاؤں کہ آپ میں بہت کم لوگ شاید واقف ہوں کہ سندھ میں سیون کے مقام پہ جو عرس منایا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کا، وہ بھی شعبان کے مہینے میں منایا جاتا ہے، اور اس دفعہ یہ عرس بالکل رمضان سے پہلے آ رہا ہے۔ آپ شاید نہ مانتے ہوں، میرے مسلک میں بھی قبر پرستی یا پیر پرستی نہیں ہے، مگر میں کبھی بھی اگر کسی بھی پیر صاحب کے دربار پہ جاتا ہوں، جیسا کہ لاہور میں داتا دربار ہے، تو میں صرف ایک مقصد کے لیے جاتا ہوں، وہ مقصد سن لیجئے۔ مقصد یہ ہے، ہر چیز اپنی معراج اور اپنے کمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو جو بھی محبوب ہے، جو بھی بزرگ ہے، وہ محبوب کی اور بزرگی کی اس معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ الٹیمیٹ ہوگا، بزرگی کی، فضیلت کی، حسن کی اور محبوبیت کی جو معراج ہے وہ سید المحبوبین ہے، یعنی کہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اپنا محبوب چن لیا میرے سرکار کی طرف۔ میں کسی کے دربار میں بھی جاؤں، میرا دھیان، میرا ذہن، میری سوچ وہ کائنات میں موجود ایک پرمنور دربار کی طرف ہوتی ہے جو مدینے میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس کائنات پہ صرف ایک سرکار ہے اور ایک دربار ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سا ہے اور وہ کہاں پہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو حضرت لال شہباز قلندر کا عرس ہے، میری اس سے نسبت صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حسینی سادات میں سے ایک بزرگ ہے، اور شاید میں یہاں سے اگر اسلام آباد جاؤں تو میری منزل تو اسلام آباد ہے، لیکن راستے میں کئی دفعہ سکھے کی سروسز پہ رک کے کافی پی لیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں تو کبھی کبھی میں بھیرے پہ رک کے کچھ کھا لیتا ہوں، آگے چلے گئے تو پتہ چلا کہ چکری پہ کسی دوست کو ملنے کے لیے ادھر سے ادھر چلے گئے۔ راستے میں رکنے کے پڑاؤ ہیں، سستانے کی جگہ ہیں، اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے سہولتیں ہیں، مگر نگاہ منزل کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ آپ ان تمام مقامات سے اپنے آپ کو تازہ دم کیجیے، اپنے شوق کو مزید مہمیز کیجیے، اپنی جستجو کو مزید بڑھائیے، تاکہ منزل تک پہنچتے پہنچتے آپ تھک نہ جائیں، آپ کی روح بھی تازہ رہے۔
میں ایک خاص اور نسبت سے حضرت لال شہباز قلندر صاحب سے ایک انس رکھتا ہوں، اور وہ ہے قلندری دھمال۔ میری نظر میں قلندری دھمال وہ چیز ہے کہ گائی یہاں جاتی ہے، سنی وہاں جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں زندگی بھر سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک سامان فراہم کر دیا۔ آپ میں سے شاید مجھ سے کچھ لوگ متفق نہ ہوں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اس کے کرنے کا ہے، آپ کے کرنے کا نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں جناب اسد بخاری صاحب شامل ہیں، یہ وہ ہیں جن میں جناب نذیر علی صاحب شامل ہیں، جن میں ملکہ ترنم مادام نور جہاں شامل ہیں، اور جن میں میری بہت عزیزہ فردوس بیگم شامل ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں، ایک اور نام میں اس میں بھول جاؤں، اس میں مشیر کاظمی صاحب بھی شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، قلندری دھمال مقبول ضرور ہوں گے، مگر مقبول ترین تب ہوئے جب انہیں فلمی موسیقی کے قالب میں ڈھالا گیا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تاریخ بڑی دفعہ کہی گئی، میری نظر میں جو سب سے مقبول قلندری دھمال اولاً آیا وہ مادام کی آواز میں فلم دلاں دے سودے میں آیا، جس کے لیے نئے بند لکھوائے جناب اسد بخاری صاحب نے مشیر کاظمی صاحب سے، اور جسے دھن میں باندھا اور کمال آرکیسٹریٹ کیا جناب نذیر علی صاحب نے۔ اور تین حضرات، آج تک کوئی ایسی اچھی محفل اردو، پنجابی یا سرائکی کی موسیقی کی نہیں ہے جس کا اختتام دھمال پہ نہ ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سنا ہے اس سب کو اگر ہم نے اللہ پاک سے معاف کروانا ہے تو آخر میں دھمال پہ سر دھن دیں۔ یقین کیجئے اس محفل کی بخشش ہو جاتی ہے جہاں پہ ان ہستیوں کا ذکر ہو جو ہمارے لیے باعث نجات بنیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے گھر میں بھی چند دن پہلے ایک محفل موسیقی تھی، اور مجھے موسیقی بہت پسند ہے، تو میں نے اس کے اختتام پہ ہمیشہ ایک چیز کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی گلوکار یا گلوکارہ گا رہی ہوں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ بی بی جی، آخر میں صرف میری ایک فرمائش ہے، ایک قلندری دھمال ہو جائے جسے کمپوز کیا ہو نذیر علی صاحب نے، جسے گایا ملکہ ترنم مادام نور جہاں نے ہو، اور اگر وہ ہو سکے تو ممکن ہی نہیں کہ یہ اسد بخاری صاحب کی کسی فلم میں سے نہ ہو۔ میری جو حالیہ محفل ہوئی ہے اس میں جو قلندری دھمال میں نے فرمائش کر کے گوایا وہ تھا فلم آنسو باللہ سے، جو کہ عالیہ بیگم پہ پکچرائز ہوا تھا۔ اسے تحریر خواجہ پرویز صاحب نے کیا تھا اور اسے گایا میڈم نے تھا۔ دھمال گانے کے لیے جو عقیدت چاہیے وہ صرف اسی کی آواز میں شامل ہوتی ہے جو ان کا آل نبی کا، اولاد علی کا ماننے والا ہی نہیں، ان کا جی جان سے چاہنے والا ہو، جو کہ میڈم یقیناً تھیں۔ آپ ان کے بولوں سے شاید واقف ہوں۔ ایک دھمال کے بول کچھ یوں ہیں: حسینی لال قلندر، نبی دی آل قلندر، میرے غم ٹال قلندر۔ آپ قلندر کی جگہ اگر آپ کے مسلک کے مطابق یا مزاج کے مطابق نہیں تو کہہ دیں میرے غم ٹال پیغمبر۔ اگر یہی بھی نہیں تو آپ کہیں کہ پیغمبر کے صدقے اے میرے رب میرے غم ٹال دے۔ جیسے آپ چاہیں، ٹالنا سب اسی نے ہے، ہر غم دور اسی نے کرنا ہے، آپ صرف اپنا دل اور نیت ٹھیک رکھیں۔ یہ جو میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں صرف اس لیے دکھانے لگا ہوں کہ ایک ابھرتی ہوئی ہماری بہت پیاری گلوکارہ ہیں جن کا نام ہے کرن ترنم۔ کرن نے میرے ہاں آ کے محفل موسیقی کے اختتام پہ جب میری فرمائش کو سنا تو سب سے پہلے اس نے دوپٹہ ٹھیک کر کے سر پہ رکھا۔ کرن، ہے تو چھوٹی سی ادا لیکن وہ جو حیاؤں کی امین بی بی ہے جس کی بیٹیوں کی سر کی چادریں عصمت کا سب سے بڑا استعارہ ہے، اللہ کرے کہ تمہاری یہ ادا ان کے دربار میں قبول ہو، اور انشاءاللہ ہوگی۔ آپ آئیے اور ملاحظہ فرمائیے ایک اور ادا جو مجھے بڑی پسند آئی۔ جب کوئی دھمال پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے قدموں میں بیٹھوں تاکہ میری طرف سے اس تعظیم کا اظہار ہو جو میں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے دوست جو سامنے آرام دہ کرسیوں اور صوفوں پہ بیٹھے موسیقی سن رہے تھے وہ اٹھ کے آ کے میرے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ خدا تعالیٰ ان کی بھی اس ادا کو قبول فرمائے اور اس کا اجر انہیں عطا کرے۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کے ویلوگ کا اختتام ان تمام عمدہ محافل کے اختتام کی طرح قلندری دھمال پہ کرتے ہیں۔
غور سے سنیے، سننے کا بھی اجر ہے، اور اگر سنتے سنتے دل پہ اثر ہو جائے تو جب دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، خدا تعالیٰ یقیناً آپ کی بھی سنے گا، مغلوب ہو کے جب انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تب وہ اور زیادہ قریب ہو کے اور زیادہ کرم سے دعا سنتا ہے۔ خیال کیجیے گا۔ حسینی لال